सूरत बलद की आयत नंबर 17 में अल्लाह पाक फरमाते हैं सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू, फिर वो हो जाएंगे ईमान वालों में से, वतवासो बिस्सब्र, और जो एक दूसरे को वसीयत करते हैं सब्र की, वतवासो बिलमरहमा, और जो एक दूसरे को रहमत की वसीयत करते हैं। इस हिसाब का आयत में हमने ये देखा कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि एक घाटी है और जिसको पार करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, और वो घाटी क्या है कि किसी ग़ुलाम की गर्दन को आज़ाद कर देना, और जब ख़ुद ज़रूरत हो तो उस वक्त में किसी को खिला देना, और ख़ास तौर पर वो यतीम जो कि आपका क़राबतदार भी है उसको देना, और ऐसा मिस्कीन कि जो कि बिल्कुल खाक नशीन हो चुका हो उसको भी सपोर्ट करना। इन सारे कामों का अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी घाटी के साथ ताबीर किया है। फिर इसके बाद अल्लाह पाक ये बात फरमा रहे हैं कि सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू, फिर वो हो जाएगा ईमान वालों में से। तो यहाँ पे सुम्मा लफ्ज़ आया है जो अरबी ज़ुबान में तराख़ी के लिए आता है, किसी चीज़ में गैप देने के लिए, वक्फ़ा देने के लिए आता है। तो गोया कि यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि मैं तो पहले से ही मुसलमान हूँ, और अगर कोई इंसान ये सारे अमाल करेगा भी जिसे अल्लाह पाक ने बहुत मुश्किल घाटी कहा है, तो वही करेगा कि जो कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाता होगा। तो फिर यहाँ पे अल्लाह पाक किस ईमान की बात कर रहे हैं? मुफस्सिर किराम इसका ये जवाब देते हैं कि हम जो ईमान लेकर आते हैं वो शऊरी सतह पर इतना मिचौर ईमान नहीं होता, या उस ईमान की गहराई और हकीकत ऐसी नहीं होती है जो कि इन अमाल को करने के बाद हासिल होती है। अब जो शख्स जो है ये सारे अमाल करता होगा तो उसे ईमान की हलावत नसीब होगी, उसे ईमान की गहराई नसीब होगी, और दरअसल में वही जो है वो असल ईमान होता है। अहले इल्म ये फरमाते हैं कि आप पूरे कुरान में ये रब देखते हैं, ईमान और अमल, ईमान और अमल। कभी ईमान पहले आता है, अमल बाद में आता है, और यहाँ पे अमाल पहले आए हैं और अमल बाद में आए हैं। इसलिए कि जितना ईमान खूबसूरत होता है उतना ही अमल भी खूबसूरत होते हैं। और फिर ये भी फरमाते हैं कि जो खूबसूरत अमाल होते हैं वो इंसान के ईमान को और भी खूबसूरत बना देते हैं। तो गोया कि इनका आपस में बड़ा गहरा रब्त है। जैसे कि इस आयत मुबारका की सूरह असर की आयत मुबारका के साथ बहुत मुशाबिहत है। सूरह असर में अल्लाह पाक फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अब वहाँ पे पहले ईमान की बात हो रही है और फिर उसके बाद अमल की बात हो रही है, और यहाँ पे आयत मुबारका क्या है कि अल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिस सब्र व तवासौ बिल मरहमा। यहाँ पे अमिलुस्सालिहात की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि अमल अल्लाह पाक ने पहले ही बयान कर दिए हैं। तो गोया कि ईमान का और अमीलुस्सालिहात का आपस में चोली दामन का साथ है। इसलिए मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि अगर एक इंसान के पास ईमान है मगर अगर वो अमाल नहीं करता है तो उसके ईमान में वो गहराई और वो खूबसूरती और वो हलावत नहीं होगी जो कि अमाल के साथ उसको नसीब होगी। फिर आयत मुबारका में लफ्ज़ तवासी इस्तेमाल हुआ है। तवासी लफ्ज़ जो है ये वसीयत से निकला है, और वसीयत अमूमन मरने वाले इंसान की कही जाने वाली बात को कहते हैं। और मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि जो इंसान मरने वाला बात करता है, जितना उसकी बात में इखलास होता है, तासीर होती है, लिल्लाहियत होती है, इतना ज़िंदा इंसान की बात में नहीं होती है, क्योंकि वो दुनिया से जाते हुए जो कुछ कह रहा होता है वो दिल से कह रहा होता है। तो ईमान वालों की ये खासियत है कि ये दुनिया में जब एक दूसरे को वसीयत करते हैं या नसीहत करते हैं तो नसीहत गोया के वसीयत के अंदाज में करते हैं, दिल से बात करते हैं, गहरी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, और पूरे इखलास के साथ एक दूसरे को समझाते हैं। और फिर ये लफ्ज़ जो है तवासी ये बाब तफ़ाउल से आया है, और अरबी ज़ुबान में जब कोई लफ्ज़ बाब तफ़ाउल से आता है तो उसका मतलब होता है कि ऐसा काम जो एक दूसरे के ताउन और सपोर्ट के साथ किया जाए। तो गोया कि जो ईमान वाले होते हैं वो एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं, एक दूसरे को हौसला देते हैं, उसकी हिम्मत बनाते हैं। गोया की आयत मुबारका ये कह रही है कि इनफरादी ईमान की कोई हैसियत नहीं है। एक अकेला इंसान है, उसके अपने अमाल अच्छे हैं, उसकी अपनी जन्नत बन रही है, ये नज़रिया कुरान सपोर्ट नहीं करता। अल्लाह पाक को अपनी कुल मखलूक की फ़िक्र है, अल्लाह पाक अपनी कुल मखलूक की बात करते हैं। इसलिए आप कुरान पाक में जब भी देखेंगे आमनो, आमिलू, तवासो, ये सब जो है ये जमा के सीगे आते हैं कि वो सब लोग जो ईमान वाले हैं, वो सब लोग जो एक दूसरे को वसीयत करते हैं, वो सब लोग जो अमल करते हैं। तो गोया कि अल्लाह पाक किसी एक मखलूक की बात नहीं करते, अपनी कुल मखलूक की भलाई की बात करते हैं, और उसी मोमिन को अल्लाह पाक पसंद फरमाते हैं जो कि उसकी मखलूक की फ़िक्र में लगा रहता है। इसलिए ये आयत मुबारका जो है इसमें देखें सब जमा के सीगे आ रहे हैं कि सच्चा ईमान वाला जो होता है वो सिर्फ अपनी जन्नत नहीं बनाता, वो अपने साथ बहुत सारे दूसरे लोगों की जन्नत भी बनाता है। लिहाजा किसी एक फ़र्द की खूबसूरती की बात नहीं की जा रही, बल्कि एक माशरे की खूबसूरती की बात की जा रही है। फिर मुफस्सिर किराम जो बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि तवासो के साथ पहला लफ्ज़ सब्र आया है, जो एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते रहते हैं। वसीयत लफ्ज़ की खूबसूरती को समझने के बाद सब्र के मानी जो मुफस्सिर किराम बयान फरमाते हैं कि एक माना कि ऐसी सख्त चट्टान जिसको तोड़ा ना जा सके उसको सब्र कहा जाता है, और दूसरा माना इसका बयान किया जाता है कि बग़ैर तोड़े किसी चीज़ को बनाना, बढ़ाना और तैयार करना।
اب ہمارے معاشرے میں جو صبر کا عام مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو مالی یا جانی نقصان ہو جائے تو ہم جا کے اس کو کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں، تو گویا کہ ہمارا اس کو یہ الفاظ کہنا جو ہے یہ صبر کی تلقین ہے۔ لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس بات کا قرآن پاک میں بار بار اتنا ذکر آیا ہو وہ اتنی عامیانہ انداز میں کی جانے والی بات نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ یہ فرماتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کو ایسا کر دو کہ وہ صبر سہنے کے قابل ہو جائے، اس کو ایسا حوصلہ دے دو، اس کو ایسی ہمت دے دو، اس طرح سے اس کی شخصیت کو تم بنا دو کہ وہ حالات کو سہنے کے قابل ہو جائے۔ ہم کسی کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے صرف یہ کہہ کے آ جائیں بہت افسوس ہوا صبر کریں، ٹھیک ہے یہ بھی ایک ہمدردی کا مزاج ہے، مگر کیا اس سے ایک خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے؟ اور اس کی بنسبت ایک شخص ایسا ہے جو کسی کے غم میں اس کے ساتھ ایسا کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کا حوصلہ بھی بڑھاتا ہے، اس کے ظاہر کے حالات میں بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ اس کے لیے ساری سچویشن کو فیس کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ دراصل میں یہ اسی سے ہی معاشرہ بنتا ہے اور یہی خوبصورت معنی ہے کہ کسی کو صبر کی تلقین کرنا۔ گویا کہ مشکل حالات میں کسی انسان کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کا ساتھ دینا جو ہے دراصل میں یہ حقیقت میں صبر کی وصیت کرنا ہوتا ہے، صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جو ہے مرحمہ کی وصیت کرتے ہیں۔ لفظ مرحمہ جو ہے یہ رحم سے ہے، اور رحم جو ہے وہ عورت کی بچہ دانی کو کہا جاتا ہے۔ انسان کے جتنے بھی رشتے اس دنیا میں بنتے ہیں وہ اسی رحم کی مناسبت سے بنتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے رشتوں کو اپنے ماں باپ کی مناسبت سے جانتے ہیں کہ یہ ہمارے والد یا والدہ کے بھائی ہیں، ان کی بہنیں ہیں یا ان کے والدین ہیں، اور اسی سے ہمارا آپس میں جوڑ بنتا ہے، خاندان بنتا ہے، اور پھر اسی لفظ سے جو ہے وہ رحمت بھی بنتا ہے، رحمان بھی بنتا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کی آپس میں مناسبت کیا ہے کہ جیسے بچہ جو ہے وہ ماں کے رحم میں کتنا پرسکون، اطمینان اور حفاظت کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو انسان اللہ پاک کی رحمت میں آ جاتا ہے یا جس کے لیے اللہ کی ذات رحمان ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بھی ایسے ہی سکون، ایسے ہی اطمینان ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امان میں ایسے آ جاتا ہے کہ جیسے بچہ ماں کی رحم میں امان کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن آیت مبارکہ میں لفظ جو ہے یہ تو انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے رحمت کی وصیت کرتے ہیں، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جن اعمال کا ذکر اللہ پاک سورہ بلد میں کر رہے ہیں کہ کسی غلام کی گردن کو آزاد کرا دو، جبکہ تمہیں خود بھی بھوک اور ضرورت ہو اس وقت میں کسی دوسرے کو کھلا دو، اور یتیم کو سپورٹ کرو جو تمہارا رشتہ دار ہو، تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر آیت مبارکہ پہ غور کیا جائے تو ان تمام اعمال کا تعلق جو ہے وہ صبر اور رحمت کے ساتھ ہے۔ اگر میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے رحم اور محبت نہیں ہے تو میں یہ سارے اعمال نہیں کر سکتی، اور یہ سارے اعمال کرنے میں انسان کو اپنے اوپر بڑا صبر اور جبر بھی کرنا پڑتا ہے کہ خود اگر مشکل میں ہے پھر بھی آپ کسی دوسرے کو سپورٹ کریں، اپنا کمایا ہوا مال جو ہے وہ کسی دوسرے کو آزاد کرنے میں آپ لگا دیں، تو یہ اعمال کرنے آسان کام تو نہیں ہے۔ لہذا یہ اعمال وہی شخص کرے گا کہ جس کے دل میں رحم بھی ہوگا اور جس کے پاس صبر بھی ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جسے یہ اعمال کرنے کی توفیق مل جائے وہ اصحاب المیمنہ ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور آیت مبارکہ میں جو لفظ میمنہ آیا ہے یہ یمن سے ہے۔ یمن دائیں طرف کو بھی کہا جاتا ہے، برکت کو بھی کہا جاتا ہے اور عزت کو بھی کہا جاتا ہے۔ اہل عرب جب کسی کو عزت دیتے تھے تو اس کو اپنی دائیں جانب لا کے بٹھاتے تھے، یہ اس بات کا سمبل ہوتا تھا کہ یہ انسان ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اتنے خوبصورت اعمال کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں دراصل میں یہ بہت عزت والے لوگ ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں سے معاشرے میں بہت برکت اور خیر ہوتی ہے۔ اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کے اداروں میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا تعلیمی سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے تو دنیا کے ادارے جو ہوتے ہیں وہ بطور اعزاز اس انسان کے ہاتھ میں ایک ڈگری پکڑاتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ شخص اب علم والا ہو چکا ہے، یہ معاشرے کا ایک عزت والا انسان ہے۔ اسی طریقے سے آخرت میں بھی اللہ پاک یہی معاملہ کریں گے کہ جن کے اعمال اتنے خوبصورت ہوں گے تو اللہ پاک بطور اعزاز جو ہے ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے، اور اہل حشر کو یہ بتائیں گے کہ دراصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عزت والے لوگ ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جو یہ عمل نہ کر سکا والذین کافروا بآیاتنا، اور ہماری آیات کا انکار کرتا ہے، ہم اصحاب المشأمہ، یہ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اب پوری سورہ بلد جو ہم نے اب تک پڑھی ہے تو ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ کسی کافر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، قرآن پاک کی آیات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو یہاں پہ اللہ پاک کن آیات کے انکار کی بات کر رہے ہیں اور کس انسان کو جو ہے وہ کافر کہہ رہے ہیں؟
تو مفسرین کرام جو ہیں اس کا بڑا غور طلب جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام قرآن میں بیان ہوتے ہیں یا وہ اعمال جن کو اللہ پاک کرنے کے لیے کہتے ہیں، دراصل میں وہ آیات ہی ہوتی ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو قرآن آیات کا انکار نہیں کرتی ہوں، مگر یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو اللہ کے کسی بھی حکم کا انکار کرتا ہے یا جس عمل کو اللہ پاک کہتے ہیں کرو اور میں وہ نہیں کرتی ہوں، تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ہم قرآن کا ہی انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے مسلمان میں اور صحابہ کے قرآن سننے میں یہی فرق ہے۔ صحابہ کرام جب قرآن سنتے تھے تو وہ آیات جن میں کافروں کی بات بھی کی جا رہی ہوتی تھی تو انہیں گمان یہ ہوتا تھا کہ کہیں یہ بات ہمارے بارے میں تو نہیں کی جا رہی، اور وہ نبی علیہ السلام سے جا کے سوالات کیا کرتے تھے۔ ہم جب آج قرآن سنتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں، یہ بات ہمارے بارے میں نہیں ہو رہی ہے، یہ تو کافروں کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ پڑھ کے بھی میرے ذہن میں یہی خیال آتا ہے، اچھا وہ جو کافر آیات کا انکار کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، مگر قرآن کو حکمت کے ساتھ سمجھیں کہ سورہ بلد میں کسی کافر کی اور کسی بھی قرآنی آیات کے انکار کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہ اعمال جو انسان نہیں کرتا، یتیم کو سپورٹ نہیں کرتا، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، گویا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے، اور اللہ پاک اس کو جو ہے وہ کافر کے ساتھ مخاطب فرما رہے ہیں۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایمان والا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو کہ یہ سارے اعمال نہ کرنے والا ہو۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جو یہ اعمال نہ کر سکا وہ اصحاب المشأمہ ہے۔ مشأمہ لفظ جو ہے یہ شوم سے نکلا ہے، اور شوم جو ہے وہ نحوست کو بھی کہا جاتا ہے، بائیں جانب کو بھی کہا جاتا ہے۔ اون کے جسم کے اوپر جو کالے دھبے ہوتے ہیں اس کو بھی شؤم کہا جاتا ہے، اور کسی انسان کے چہرے پہ پیدائشی کالے رنگ کا دھبا ہو تو اس کو بھی شؤم کہا جاتا ہے۔ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ہوتا ہے تو یہ لوگ معاشرے کی عزت ہوتے ہیں، برکت ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کی نیکیوں اور اعمال کا سکون ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو یہ اعمال نہیں کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے، ایک بے سکونی ہوتی ہے، ایک اداسی ہوتی ہے۔ یہاں پر اہل علم جو بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ انسان جس خوشی کو تلاش کرتا ہے، جو اندر کی خوشی ہے، اس کا تعلق دراصل میں دوسروں کی خوشیوں کے ساتھ ہے، کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جتنا زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنی ہی زیادہ اندر کی خوشی نصیب فرماتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے ان کو اصحاب المیمنہ کیوں کہا ہے، عزت اور برکت والا انسان کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کی گردنیں آزاد کروا رہے ہیں، وہ یتیم کو کھلا رہے ہیں، وہ مسکین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ان سارے اعمال کا تعلق جو ہے ہماری ذاتی عبادات کے ساتھ تو ہے نہیں، کوئی ذکر، فکر، تلاوت، تہجد کی بات یہاں پہ کی نہیں گئی ہے، بلکہ یہ سارے اعمال وہ ہیں جو کہ سوشل ہیں، جو دوسرے لوگوں کے ساتھ متعلق ہیں۔ تو گویا کہ اس انسان نے دوسرے انسانوں کو خوشی دینے کی کوشش کی تو اللہ پاک نے اس کو عزت والا، برکت والا، پرسکون انسان بنا دیا۔ لہٰذا جو انسان یہ اعمال نہیں کرتا وہ اپنے اندر کے سکون سے اور اپنے اندر کی خوشی سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، اس کی اپنی عزت اور برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی بات کو حدیث پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان میں 70 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اب حدیث مبارکہ پہ غور کریں کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جو مدد کے لیے گھر سے نکلا، ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کے لیے گھر سے نکلیں مگر ہم اس کا کام نہ کر سکتے ہوں، ہماری استطاعت سے باہر کی بات ہو، لیکن اللہ پاک نے اس کا نہیں کہا کہ جب وہ مدد پوری ہوگی تب تمہیں یہ اجر ملے گا، صرف تمہارا گھر سے نکلنا ہی جو ہے تم اس اجر کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو اگر وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائے اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں تو پھر اللہ پاک اس کو کتنا نوازیں گے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں مگر ہم کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان جذبوں پہ بھی اللہ پاک انسان کو اتنا نوازتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ علیہم نار مؤصدہ، جو اصحاب المشأمہ لوگ ہوں گے ان کے اوپر ایک آگ ہوگی جو کہ مؤصدہ ہوگی۔ مؤصدہ لفظ جو ہے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ وسدہ سے ہے۔ وسدہ کا مطلب ہوتا ہے دروازہ بند کر دینا، اسی سے لفظ وسید بنا ہے، یہ دہلیز کو کہا جاتا ہے، اور دروازہ بند کرنے کے لیے دہلیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسی سے لفظ اسدہ بنا ہے عربی زبان میں، یہ انڈر گارمنٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ انڈر گارمنٹ جو ہوتی ہیں وہ اندر پہنی جاتی ہیں جو آپ کے جسم کو ٹائٹ کر دیتی ہیں، پھر اس کے اوپر آپ لباس پہنتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئلہ انسان نے بنانا ہوتا ہے تو کوئلہ بنانے کے لیے بڑی بڑی لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے، پھر اس جگہ کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر وہ لکڑی جو ہے وہ کوئلہ بنتی ہے۔ اگر وہ جگہ کھلی رہ جائے تو پھر وہ راکھ بن جاتی ہے، وہ لکڑی کوئلہ نہیں بنتی ہے۔ گویا کہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ نافرمان کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں وہ راکھ نہیں بنے گا بلکہ کوئلہ بنے گا، جیسا کہ 29ویں پارے میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ ایسی ہے جو نہ انسان کو جینے دیتی ہے اور نہ انسان کو مرنے دیتی ہے۔
اہل علم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ ایسے ہی ہوگی کہ وہ انسان کے اوپر بند کر دی جائے گی تاکہ اندر کی ہیٹ باہر نہ جا سکے اور باہر کی کوئی ٹھنڈک جو ہے وہ اندر نہ آ سکے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کی ابتدا اور اس کی انتہا کا آپس میں ربط دیکھیں۔ ابتدا میں فرمایا تھا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اور حل کا لفظ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو حلال کرنے کے لیے، گرہ کھولنے کے لیے اور مسافر کے سامان کو کھولنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مؤصدہ لفظ جو ہے وہ کسی چیز کو باندھنے کے لیے یا بند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گویا کہ سورہ بلد کا آغاز یہ بتاتا ہے کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جو انسان کی زندگی میں کشادگی لے کر آتے ہیں، وسعت لے کر آتے ہیں، اور اس کا اختتام یہ بتا رہا ہے کہ کون سے اعمال ایسے ہیں یا گھاٹیاں ایسی ہیں جسے انسان پار نہیں کر پاتا تو اس کی زندگی میں تنگیاں آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ہر آیت مبارکہ کے ساتھ اسی وقت دعا مانگ لینی چاہیے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ وہ اعمال اور وہ گھاٹیاں جو کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہیں انہیں ہمارے لیے آسان کر دیجئے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دیجئے جو برکت والے، عزت والے اور سکون والے لوگ ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔